कवर स्टोरी में ॿीहर भली कार ऐं हाणे पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ़ जे सियासी हिकमत अमली जे हवाले सां। ख़ासि तौर ते अॼु ख़ैबर पख्तूनख्वा जे वॾे वज़ीर अली अमीन गंडापुर साहब एहतजाज जो सॾु ॾिनो आहे 7 नवंबर ते सवाबी में, ऐं हुननि ॾाढियूं हिकिड़ो ख़तरनाक स्टेटमेंट बि ॾिनियूं आहिनि। माज़ी में बि ईअं कंदा रहिया आहिनि, पर हिन भेरे वरी चवनि था त असां पुरअमन रही ॾाढियूं मारूं खाधियूं आहिनि ऐं हिन वारे असीं कफ़न ॿधी निकिरंदासीं। ऐं गॾोगॾु सीनियर दिफ़ाई ज़रियनि वटां बि कुझु ख़बरूं आहिनि, इन्हनि ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार इफ्तिख़ार शिराज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम शिराज़ी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। गंडापुर साहब कुछ दिन तो खामोश थे, उससे पहले इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ, वो गायब हो गए। अचानक केपी असेंबली पहुँचे और ऐलान किया कि हम बदला लेंगे आईजी इस्लामाबाद से, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, तरसों आ रहे हैं, और फिर खामोश हो गए। और बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत हो गई, डील और ढील की बातें आई। आज गंडापुर साहब ने कहा है कि 9 नवंबर को हम सवाबी में एहतजाज करेंगे और 9 नवंबर को ही हम फाइनल बताएंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। और ये मीडिया टॉक उस वक्त की है गंडापुर साहब ने जबकि एक अंसार अब्बासी साहब ने खबर ब्रेक की है कि अभी सीनियर दिफाई ज़राए का कहना है कि पाक फ़ौज पीटीआई समेत किसी भी सियासी पार्टी से बातचीत नहीं करेगी। क्या कहेंगे सर आप, क्या होने जा रहा है अब? पहले तो मेरा ख्याल में अल्लाह करे कि जो अली अमीन गंडापुर साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं उस पर कायम व दायम रहे, क्योंकि इससे पहले खुद तहरीक इंसाफ में उनके किरदार के ऊपर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि पार्टी के कारकुनों ने एक मोमेंटम बना दिया था एहतजाज का, लेकिन उसको डिफ्यूज़ करने में उन्होंने मरकज़ी रोल अदा किया और वो मोमेंटम आगे नहीं बढ़ पाया। नादर ये है कि कारकुनों की गिरफ्तारियाँ करवा के वो खुद जाके केपी हाउस और फिर उसके बाद वो अपने दफ्तर में जा बैठे पेशावर में और फिर उनका हाल तक नहीं पूछा। तो मेरा ख्याल में जो दूसरा उनका बयान का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है कि अब तक हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ ने एक पुरअमन रास्ता इख्तियार किया है और जो उन्होंने अनाउंस किया था कि वो आके एक अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसके तहत उन्होंने एहतजाज करना है। उनके खिलाफ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो इलेक्शन के से पहले हो रही थी, इलेक्शन के दिनों में हो रही थी या इलेक्शन के बाद हो रही हैं। और इवन कि अब तो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जो 26वीं आली तरमीम मंजूर हुई है इसमें कोई 11 लोग थे तहरीक इंसाफ के जिनकी वफादारियाँ खरीदी गई या पैसे के ज़रिए खरीदी गई या खौफ और डंडे के ज़ोर पे, वो एक अलग कहानी है। लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि ये जमात अब बड़े अरसे से तख्ता मशक बनी हुई है, तो पुरअमन तरीके से तो उनको मकासद उनको नहीं मिल पाया। आपको याद है कि 22 अगस्त का जलसा यही अली अमीन गंडापुर साहब थे कि जो इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेके उन्होंने अपने बानी पीटीआई इमरान खान से कहा तो कॉल ऑफ कर दिया गया, लोगों को कहा कि घर चले जाएं, लेकिन उसके बाद भी उनके लिए कोई स्पेस नहीं बन पाई। तो मेरा ख्याल है कि होना तो ये चाहिए कि इस मुल्क के अंदर एक पार्लिमानी निज़ाम है, हुकूमत है, आईन पाकिस्तान एक्टिव है जिसमें हर किसी के लिए पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है, उससे वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर कंटेनर्स लगेंगे, लोगों को मारा पीटा जाएगा, पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात बनाए जाएंगे, तो मेरे ख्याल में इससे तो फिजा खराब होती है। तो जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दिए कि वो सर पे कफन बांध के निकलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उनके एंड पे अगर हम एक लम्हे के लिए कहें कि गैर जिम्मेदाराना एक स्टेटमेंट है किसी भी सियासी रहनुमा पर, वो कि जो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर हो उसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे तासुर मिले कि आम आदमी को ये हौसला दिया जा रहा है कि वो कानून को अपने हाथ में ले लें। तो दूसरी तरफ हमें हुकूमत वक्त जो इस्लामाबाद में बैठी है या लाहौर में बैठी है, उनके तर्ज अमल पे भी थोड़ा सा गौर फिक्र करना चाहिए कि वो अपनी अपोजिशन को किस अंदाज में डील कर रही है। जिस तरह डंडे और कंटेनर से डील किया जा रहा है तो फिर मेरे ख्याल में हालात तसादम की तरफ जाएंगे। अब रह गया मामला ये कि जो आपने कहा है कि अंसार अब्बासी साहब की खबर के जी इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट अब बिल्कुल न्यूट्रल, तो मैं समझता हूँ कि पिछले अरसे में अगर ये इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती तो हालात इस नैश पे पहुँचते ना, क्योंकि आपको मालूम है इक़्तिदार में बैठी जमातों को हौसला मिलता ही तब है कि जब इदारे उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और उनको फिर होता है कि वो अगर खिलाफ आइन भी जाएंगे किसी के खिलाफ तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अगर अच्छी बात है, अगर मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होना चाहती है और सियासतदान आपस में मामलात को निपटाना चाहते हैं,
تو میرا خیال میں اس میں 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا، یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک لمبی تاریخ ہے اس ملک کی جس میں اسٹیبلشمنٹ کا کہیں نہ کہیں ایک طرف جھکاؤ رہا ہے اور اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں جو انہوں نے آج اناؤنسمنٹ کی اگر اس کو لے کے چلتے ہیں اور حکومت وقت اگر اکیلی کھڑی ہے اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اور مدد حاصل نہیں ہے تو میرے خیال میں پھر تو یہ احتجاج کو رنگ لائے گا اور کوئی اونٹ کسی ایک کروٹ بیٹھ جائے گا، امید کرتے ہیں ہم. صحیح. اچھا سر، پی ٹی آئی جو احتجاج کرنے جا رہی ہے یا 9 نومبر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل کال دیں گے، ہم اپنی اسٹریٹجی بتائیں گے، ہم نے کیا کرنا ہے. مقاصد جو بتا رہے ہیں دو ہیں، ایک خان صاحب کی رہائی اور دوسرا خان صاحب کو جیل میں نرمی ملنی چاہیے. تو کس حد تک یہ کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے ان مقاصد میں؟ میرے خیال میں مطالبات تو بڑے جمہوری اور جائز ہیں اور اس میں تو ہم نہیں کہہ رہے، اب ان کی پارٹی نہیں کہہ رہی گویا کہ تحریک انصاف. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے بلاول صاحب کے ساتھ جو 26 میں ترمیم سے پہلے پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ جیل میں ناروا سلوک اختیار کیا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 62 کانگریس مین نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھا ہے، ان کو بھی تشویش ہے کہ عمران خان کے ساتھ جیل کے اندر ناروا سلوک ہو رہا ہے. برطانوی پارلیمان کے 20 سے زیادہ ارکان نے اپنے وزیر خارجہ کو خط لکھا ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ اس معاملے پہ گفتگو کرے کہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہے. تو میرے خیال میں تحریک انصاف کے مطالبات بڑے جائز ہیں اور ان کا ازالہ ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے بھی اگلا جو امتحان ہے وہ اس وقت نئے چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی صاحب، ان کا ہے، کیونکہ اب منگل کے روز میرے خیال میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے بالکل، جس میں اب آئینی بینچ بنے گا اور اس آئینی بینچ کے سامنے اب فارم 47 فارم 45 جو 8 فروری کو انتخابات اس کے آڈٹ کے معاملات بھی جائیں گے تو ان کو بھی نمٹانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس ملک کے اندر ایک عدالت موجود ہے اور چیزوں کا بڑا میرٹ پہ دیکھ رہی ہے اور کوئی ڈسپیوٹس ہیں تو ان کو بھی حل ہونا چاہیے تاکہ جو سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک کشیدگی کی فضا ہے یا کوئی اگر ایک سیاسی جماعت سمجھتی ہے کہ اس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اس تاثر کو ظاہر کرنے میں عدلیہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آئینی بینچ کا بہت بڑا رول ہوگا اس میں. سر، خان صاحب یقیناً اگر آزاد ہو جاتے ہیں تو سسٹم کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں. کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے کہ نومبر میں خان صاحب آزاد ہو جائیں گے اور تھوڑی بہت لنکنگ جو ہو رہی ہے وہ امریکن الیکشن کے ساتھ بھی ہو رہی ہے کہ بھئی ٹرمپ آئیں گے تو خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے. آپ کب تک خان صاحب کو جیل سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کامیابی سے ان چیزوں کو جوڑنا کوئی ایک ناقابل فہم بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. امریکہ یقینی طور پہ ایک بہت طاقتور ملک ہے، دنیا کے کئی ممالک میں اس کا اپنا اثر دکھاتا ہے، وہ اس کی انفلوئنس ہے اور پاکستان میں تاریخ بھری پڑی ہے ماضی میں کہ کس طرح آپ نے اپنی پالیسیوں کو بدلا اور ہم امریکی اتحادی بنے اور ان کے کئی بہت سارے ناجائز مطالبات کو بھی ہم نے تسلیم کیا. لیکن میرے خیال میں پاکستان جیسے ملک میں سیاستدان اپنی جگہ پہ اہم ضرور ہوں گے لیکن اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ رہی ہے ہر دور میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ صاحب اگر اقتدار میں آ بھی گئے تو اس ملک کی فوج کو ناراض کر کے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس ریجن کے اندر ان کے لیے جو کردار ادا کرنے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے کرنے، سیاستدان نے نہیں کرنا. کیونکہ امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم کتنا بااختیار ہوتا ہے، بالخصوص وہ خارجہ امور ہوں یا دفاع کے معاملات ہوں. یہ وہ دو ایریاز ہیں کہ جہاں پہ ملک کے پرائم منسٹر کو کوئی زیادہ سپیس حاصل نہیں ہوتی. تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ صاحب اگر جیت بھی جاتے ہیں تو بڑا آؤٹ آف دا وے جا کے وہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو کہیں گے کہ ہر صورت میں آپ عمران خان کو رہا کریں. اور دوسرا اب یہ ہے کہ وہ کیا باہر آتے ہیں اور باہر آنے کے بعد وہ کیا خطرہ بنیں گے. تو میرا خیال میں اگر وہ میرٹ کے اوپر اور جو لگ رہا ہے اس وقت ان کے خلاف مقدمات ہیں وہ کوئی سنگین نوعیت کے نہیں ہیں، جتنے مقدمات تھے کہیں میں تو ان کی بریت ہو چکی ہے، عدت میں نکاح ہو یا سائفر ہو یا ایون توشہ خانہ کے اندر جو ان کو پنشمنٹ ہوئی تھی وہ بھی سسپینڈ ہو چکی ہے. اب ان کی ضمانت کے کیسز بھی سنے جا رہے ہیں اور برائے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تو وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس میں بھی کیا ہے تو پرسنل گینز تو ہے نہیں. ایک شخص نے اگر کسی پیسے کو واپس لایا اس ملک کے اندر تو جو بینکوں میں پڑا اس کے اوپر حکومت پاکستان اب تک 2 بلین کا پروفٹ بھی حاصل کر چکی ہے اور انہوں نے اپنی جیب میں نہیں ڈالا. کوئی بنی بھی ہے تو یونیورسٹی بنی ہے، کچھ اور نہیں ہوا.
تو میرا خیال میں اگر وہ باہر آئیں گے بھی صحیح تو میرٹ پہ آئیں گے. ہوں لیکن میں بطور ایک صحافت اور سیاست کے طالب علم کے میں سمجھتا ہوں کہ اسے اپنی وہ نہ تو کسی ادارے کی شکست تعبیر کرے اس کو، اور نہ ہی یہ امپریشن دے کہ جی باہر آ کے وہ مولا جٹ بن جائیں گے، وہ گنڈاسا اٹھا لیں اور سب کے پیچھے پڑ جائیں. کیونکہ اپنے 3.5 سال کی حکومت میں تمام تر اختیارات ہوتے کے باوجود بھی وہ اپوزیشن کے لوگوں کو جس طرح وہ کہا جاتے تھے کہ اگر وہ ان کا دل کرے یا ان کی ہاتھ میں ہو تو ان سب لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرز عمل کو ان کو بھی ترک کرنا چاہیے. اس ملک کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرے تاکہ اس ملک کا نیب کا ادارہ ہو، ایف آئی اے ہو، اس ملک کی جوڈیشری ہو یا اس ملک کی خفیہ ایجنسیاں ہوں، وہ ہر چیز میرٹ پر کریں. اور میرٹ پہ کرنے کے لیے عمران خان صاحب کا جو رول بنتا ہے اسے کریں تاکہ مستقبل میں یہ ادارے کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہ ہوں. اس وقت ہمارا تو سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ ہمارے تمام ادارے جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو چکے ہیں. ان کا سیاسی استعمال تو ہے لیکن جو اپنا حقیقی کام ہے وہ نہیں کر رہے. تو اگر عمران خان صاحب ضمانت پہ بنی گالہ آ جاتے ہیں، زمان پاک چلے جاتے ہیں، تو بڑی تحمل اور بردباری کے ساتھ، اور جس طرح علی محمد خان صاحب نے گزشتہ دنوں پارلیمان میں تقریر کرتے ہوئے بھی کہا ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائلاگ شروع کیے جائے. تو ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا اس ملک کی حکومت اور دیگر جماعتیں ہوں، ان کو چاہیے کہ عمران خان کو انگیج کریں تاکہ ایک تو پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے اور چیزوں کو ایڈریس کرنے میں ایک مدد ملے. اچھا سر، پولیٹیکل کرائسس تو ہے ہی ہے مسلسل پاکستان میں. اکانومیکلی اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا بہت ٹھہراؤ آیا تھا. ٹھہراؤ اس سینس میں کہ زیادہ حالت خراب تھی لیکن اب بدتریج ہوتی جا رہی تھی صورتحال، لیکن پھر تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اپنی خراب پوزیشن پہ ہی. اب جو ہے آئی ایم ایف سے ہمیں جب پیسے ملے ہیں اور مالی سال کے پہلے 4 مہینوں میں جو ہمارا ریونیو شارٹ فال ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بھئی کچھ زیادہ اقدامات آپ کو لینے ہوں گے اور منی بجٹ آپ لے کر آ جائیں بصورت دیگر جو نیکسٹ وہ قسط ہوگی پیسوں کی، اس میں آپ کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے. تو اب یہ اکانومیکلی جو سچویشن ہے پاکستان کی وہ کس طرف جا رہی ہے؟ کیا جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے کھٹا پڑنے جا رہا ہے، اس میں بھی کھٹائی پڑنے جا رہی ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کی کنڈیشنز تو پہلے بڑی ہی ایک طرح سے مشکل تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ حکومت کہ جس کو ایک بیل آؤٹ پیکج چاہیے تھا، جس نے ڈیفالٹ سے بچنا تھا، یہ بھی کترا رہی تھی شروع میں. آپ کو یاد ہوگا اور 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی سرکار میں بھی جنہوں نے ایک ریلیف لیا تھا اس کے اگینسٹ بھی بہت سارے ان پاپولر فیصلے کرنے پڑے اور ان کا نقصان ان کو سیاسی طور پہ الیکشن میں ہوا. یہ اور بات ہے کہ بعد میں الیکشن کو مینیج کیا گیا اور دوبارہ ان کو اقتدار میں لایا گیا. لیکن اب حکومت سمجھتی ہے کہ جتنے بھی کنڈیشنز آئی ایم ایف کی ہیں اگرچہ وہ ہے بڑی ٹھیک، آپ نے اگر اپنی معیشت کو درست سمت میں چلانا ہے تو اپنے اخراجات کو کم کرنا پڑے گا، اپنی آمدن کو بڑھانا پڑے گا. پوری دنیا میں یہی اصول رائج ہے کہ آپ اپنی سپینڈنگ کو کم کرتے ہیں، اخراجات کو کم کرتے ہیں اور اپنی آمدن کو بڑھاتے ہیں تاکہ آپ کے پاس ایک فسکل سپیس ڈیولپ ہو. یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں پہ اخراجات زیادہ ہیں آمدن کم ہے. تو میرے بھائی اب آپ کو جو گیپس ہیں ان کو فل تو کرنا پڑے گا. اب وہ دور تو گزر گیا کہ آپ ادھار لیں گے دوست ممالک سے، کتنی دیر تک لیں گے؟ ادھار سے 26 کروڑ جیسے ملک کی معیشت تو نہیں چلا کرتی. انویسٹمنٹ آ نہیں رہی کیونکہ اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تو درست نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ چین جیسا دوست ملک بھی ہم سے ناراض ہے. پچھلے دنوں جو کنٹروورسی چل رہی تھی کہ ان کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور ان کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات ہیں ان سے وہ مطمئن نہیں ہے. تو میرا خیال میں جو آپ کا ٹیکس کا بیس ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ جب انتخاب میں جاتے ہیں تو انتخابی نعروں میں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ریٹیلرز کو بھی لائیں گے، ایگریکلچر کو بھی لائیں گے، پروفیشنلز کو بھی لائیں گے، لیکن جب ایک اقتدار میں آپ آ جاتے ہیں تو آپ ایک کمپرومائز میں چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی جو غیر ضروری طور پہ وزارتیں چل رہی ہیں 18ویں ترمیم کے بعد مرکز میں، ان کو ختم کر دیں گے کیونکہ وہ صوبوں کے اندر بھی موجود ہے. لیکن آپ ایسا کرتے نہیں ہیں. تو بھائی میرے ان اقدامات کو ایک تو لینا پڑے گا، اور خدا رہا کہ جو پہلے سے ٹیکس نیٹ میں موجود لوگ ہیں ان پہ اگر اور آپ بوجھ ڈالیں گے تو اس ملک کی مڈل کلاس تو پہلے پس چکی ہے. تو نئے آپ کو وینیوز تلاش کرنے پڑیں گے اور اس کے لیے آپ کو بڑی تیزی سے کام کرنا پڑے گا. صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کافی نہیں ہے، اس کے لیے تعمیری اقدامات ہونے چاہیے. لیکن حالت آپ نے دیکھ لی ہے اس حکومت کی نالائقی کی کہ 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی سرکار میں فواز صاحب نجکاری کے منسٹر بن کے بیٹھے، وہ چیف پرنسپل سیکرٹری ہوا کرتے تھے.
بڑا اعلیٰ دماغ آدمی, انہوں نے پی آئی اے کی نجکاری کا پلان دیا. اب حالت آپ کے سامنے کہ جو آپ نے بیس پرائز رکھی 85 ارب اور کسی نے مذاق کے طور سے آپ سے کہا کہ 10 ارب لینے تو دے دو ورنہ جاؤ جو کرنا کرے. تو حالات تو آپ کے یہ ہیں کہ آپ کو کوئی سیریس لے نہیں رہا اور نہ ہی آپ کے کوئی جو وہ کہتے ہیں نا اسٹریٹجی اتنی افیکٹو ہے کہ آپ چیزوں کو ایڈریس کر پائیں. تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر جب تک آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے نہیں آئیں گے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر نہیں کریں گے, اور ساتھ میں جو وہ سیکٹرز کے جو ابھی تک ٹیکس نیٹ پہ نہیں ہیں اور اس کے بینیفیشری یہ خود لوگ ہیں, کیونکہ وہ شوگر کی انڈسٹری ہو, وہ ایگریکلچر کے اندر باقی لوگ یا دیگر, وہ سارے کاروبار یہ خود لوگ کرتے ہیں. تو اگر ان کو ایڈریس کریں گے تو ٹھیک ہے, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام ہمیں کہیں پھر یہ ہے کہ رکتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے افتخار شیرائی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. صحیح ناظرین, کور اسٹوری جو وقت پانی پہنچانی تو پہ پہنچے مکھے دن اجازت اللہ نے کے بعد.